Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the third episode of No Gain No Love, so let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में दिखाया जाता है कि जियोक जब चेंज करके आता है तो वहाँ पर खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। पहले हेयोंग एम्बेरस फील कर रही होती है, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि सब लोग हैरान क्यों हैं, और वो खुद भी जियोक को देख के बहुत ही हैरान हो जाती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा होता है। यीलिंग और वहाँ खड़ी एक हेल्पर उसकी फ़ैन हो जाती हैं। वो उसे डिफरेंट सूट्स ट्राई करवाती हैं और वो सब में ही एक मॉडल लग रहा होता है। वो इतना हॉट और हैंडसम लग रहा होता है कि वुजे सबके रिएक्शंस देख के जेलस फील करना शुरू कर देता है। जियोक हेयोंग से पूछता है कि मैडम मैं कैसा लग रहा हूँ, और सब हैरानी से उसे देखना शुरू कर देते हैं। तो यीलिंग कहती है कि क्या ये उसका पेट नेम है। वुजे कहता है कि हाँ, उसे इसकी ज़रूरत है क्योंकि हेयोंग देखने में तुमसे काफ़ी बड़ी है। जियोक उसकी साइड लेता है और कहता है कि आजकल लड़के पुराने ख्यालात के नहीं हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैडम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझते। उसके बाद वहाँ से निकल कर दिखाया जाता है कि हेयोंग जियोक से लड़ाई करती है और बहुत गुस्सा होती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने हैंडसम हो। वो परेशान होकर देख रहा होता है कि अब मैं इसकी रिप्लाई में क्या कहूँ। वो कहता है मैं क्या कह सकता हूँ। वो कहती है तुम्हें बताना चाहिए था कि सिर्फ एक चश्मा उतार कर और सूट पहन कर तुम एक मॉडल की तरह खूबसूरत लगते हो, ये तुम्हारा कसूर है। उसके बाद वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ बैठ कर कॉफ़ी पीने लगते हैं। और कॉफ़ी पीते हुए हेयोंग जियोक की तरफ देखती है और सोचना शुरू कर देती है कि कैसे ये वही इंसान है जो अभी थोड़ी देर पहले एक मॉडल लग रहा था और अब इसकी क्या हालत है। एक इंसान की दो कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ कैसे हो सकती हैं, वो ये सोच रही होती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा हुलिया बना कर क्यों रखते हो, तुम एक मॉडल बन सकते हो और बहुत कामयाब हो सकते हो, तुमने ये सब क्यों छुपा कर रखा हुआ है। वो बताता है कि मेरी ग्रैंड माँ कहती थी आगे बढ़ने के लिए खूबसूरती का इस्तेमाल करना बहुत ही शर्म की बात है। हेयोंग क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ खूबसूरती की वजह से किसी मुसीबत में फंसी थी। वो जवाब देने वाला होता है कि उसके बाद वो बात बदल देता है और कहता है जानता हूँ कि ब्राइडल शॉप में वो आदमी तुम्हारा एक्स था और तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके सामने आया, मगर तुम लोगों के ब्रेकअप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो फिर वो अपनी शादी में इतना खुश कैसे है। वो बताती है कि वुजे उसे चीट कर रहा था, मगर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। वो कहता है इसलिए कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर के अंदर इतनी ज़ोर से सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर लोग गूंगे और बहरे नहीं होते हैं। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बुक्योंग ऑफिस जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है, और वो तो उसकी मॉम उससे कहती हैं कि आइडिया कॉन्टेस्ट का विनर तुम्हें डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, तो ख्याल रखना कि उसमें कोई सिंगल लड़की शामिल ना हो। वो कहता है काबिल एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि लड़कियां हैं और सिंगल हैं। उसकी मॉम कहती हैं कि मैं नहीं चाहती तुम भी वही गलती दोहराओ जो तुम्हारे डैड ने की थी। अगर तुम्हें ये बिज़नेस चाहिए है तो तुम्हें इन सब का ख्याल रखना होगा। वो कहता है मैं वैसे भी इकलौती औलाद हूँ। वो कहती है इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में बुक्योंग ऑफिस जाता है और वहाँ हेयोंग से मिलता है। वो अपनी शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। वो लिफ्ट में आती है और बुक्योंग और उसकी सेक्रेटरी को भी शादी में इन्वाइट करती है और अपने फ्लोर पे उतर जाती है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम उसकी शादी में जाना और मेरी तरफ से उसे गिफ्ट देकर आ जाना। वो खुशी खुशी अपने सारे इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है और मीटिंग के लिए चली जाती है। जैसे ही वो मीटिंग रूम में जाती है उसकी सीनियर कलीग उससे पूछती हैं कि ठीक है तुम मसरूफ़ हो, लेकिन तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकती हो, तुमने ग्रूम की तो कोई पिक्चर लगाई ही नहीं, वो इतना हैंडसम है और हमें देखने को मिला ही नहीं। वो कहती है मैं आप लोगों का सस्पेंस स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। बाकी कलीग्स पूछते हैं आपके फियांसे ने आपको प्रपोज किया। उसे याद आता है कि शादी के लिए तो हमेशा वही प्रपोज करती रही है, मगर वो झूठ बोल देती है कि ऑफ कोर्स प्रपोजल के बगैर शादी कैसे हो सकती है। तो मुझे उससे पूछता है कि अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम्हारी वेडिंग रिंग किधर है। वो कहती है अगर आप सब लोग इतने ही ज़्यादा क्यूरियस हैं तो प्लीज़ शादी में आइएगा और खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद फिर वो कन्वीनियंस स्टोर में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर आए हुए स्टूडेंट उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। जियोक उसे आकर कहता है कि यहाँ पर कस्टमर बैठकर खाना खाते हैं और जो तुम्हारी वजह से यहाँ से जा रहे हैं, आखिर तुम यहाँ पर बैठकर कर क्या रही हो। वो जब आगे होकर उसके फ़ोन में देखता है तो वो प्रपोजल रिंग्स ढूंढ रही होती है। वो कहता है कौन किसे प्रपोज कर रहा है। वो कहती है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। वो कहता है एक मिनट पहले तो मैं तुमसे शादी के लिए मान गया जो कि तुम्हारा आइडिया था, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँ। हेयोंग उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी कोई ऐसी शादी देखी है जो प्रपोजल के बगैर हुई हो। इसी वजह से हमें ये करना होगा क्योंकि शादी में ये दिखाना होता है कि एक रस्म टाइप है। वो उसकी बात चुप करके सुनता है और फिर उसके बाद उसे धक्के मार के वहाँ से निकालना शुरू कर देता है। वो कहती है कि मैं सारा कुछ खुद अरेंज करूँगी, तुम्हें सिर्फ अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे पूछना है कि क्या मैं तुमसे शादी करूँगी, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। वो कहता है तुम्हें प्रपोजल की नहीं एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जाके अपना इलाज करवाओ। वो वहाँ पर खड़े होकर ड्रामे करने की कोशिश करती है मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है।
نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ ہیونگ اپنی ہی ویڈیوز اس طریقے سے بنا رہی ہوتی ہے کہ لگے کہ وہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس کے ہیپی مومنٹ کیپچر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی ڈیٹنگ ویڈیوز ہیں۔ وہ کبھی پارک میں جا کر گول گول گھومتی ہے اور اپنے کیمرہ کے ساتھ اپنی پکچرز لیتی ہے اور ایسے پریٹینڈ کرتی ہے جیسے کوئی اور اس کی ویڈیوز بنا رہا ہے، اور کبھی وہ اپنے کیمرہ کے ساتھ گروسری ڈیٹ پہ چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر ایسی حرکتیں کرتی ہے جیسے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی سب لوگ دیکھ کر اسے پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آ کر وہ ساری ویڈیوز اور کلپس اپنی بہنوں کو دکھاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم یہ شادی میں دکھا سکتے ہیں پرپوزل ویڈیو کی جگہ پر۔ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ سے اس کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہیں اور پھر اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہارے کبھی کسی ایکس نے تمہاری کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے؟ اگر نہیں بنائی ہے تو سویانگ اسے آفر کرتی ہے کہ میں اپنا بوائے فرینڈ تمہیں دے دیتی ہوں، تم اس کے ساتھ ایک کلپ بنا لو۔ اگر ہم اندھیرے میں ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں پر کون کھڑا ہوا ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ہیونگ کہتی ہے بے شک ہم بہت اچھی دوستیں ہیں، مگر کچھ چیزیں دوستوں میں بھی شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے تم اپنا آئیڈیا اپنے پاس ہی رکھو۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ جیوک سویا ہوا ہوتا ہے مگر اسے اسی مسٹیریس نمبر سے کالز اور میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسے رپلائی کیوں نہیں کر رہا ہے۔ وہ کال اٹینڈ کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اسے کال کینیڈا سے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں شادی کرنے لگا ہوں اور میں وہاں پر نہیں آؤں گا، اس لیے مجھے دوبارہ کال مت کریں۔ وہیں ہیونگ اپنے لیے ویڈنگ رنگ خریدنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں پر کچھ رنگس ٹرائی کرتی ہے جن میں سے اسے ایک پسند آتی ہے۔ وہ اپنے لیے رنگ خریدتی ہے اور اس کے بعد ایک گروم رنگ رینٹ کر لیتی ہے۔ تبھی اس کو میسج آتا ہے جایونگ کی طرف سے کہ وہ آتے ہوئے کنوینئنس اسٹور سے اس کا پارسل لیتی ہے۔ کنوینئنس اسٹور اس کا پارسل لینے کے لیے پہنچتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا اور اچانک اسے کوئی باہر سے لاک کر دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیتی ہے کہ تبھی وہاں کی لائٹس بھی چلی جاتی ہیں، لیکن اسے جلدی ہی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ایروز اور فیری لائٹس کی مدد سے ایک راستہ بنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ پہلے تھوڑا حیران ہوتی ہے اور پھر اس کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے، اور جہاں وہ راستہ ختم ہوتا ہے وہاں وہ حیرت سے کھڑی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہاں میری می لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ابھی وہی سب دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہاں پر ایک چھوٹی اور کیوٹ سی ٹرین آتی ہے جس کے اوپر ایک ڈال اور کینڈی رنگ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ان کو اٹھاتی ہے اور اس کے اوپر دیکھتی ہے کہ اس کینڈی رنگ کے اوپر اس کی فیوریٹ جیلی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انہیں سب چیزوں سے اتنا خوش ہو رہی ہوتی ہے اور تبھی وہاں پر جیوک آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسا لگا؟ وہ کہتی ہے اس سے زیادہ اڈوریبل اور کیوٹ پرپوزل آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا، اور تبھی وہ اسے دکھاتا ہے کہ 2 شیلف اس کی فیوریٹ مسٹرڈ جیلی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اتنا حیران ہوتی ہے کہ یہ تو ختم ہو چکی تھیں۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے مینوفیکچرنگ کمپنی میں کال کر کے ان کا آخری بیچ تمہارے لیے خرید لیا ہے، اور اب یہ مسٹرڈ پینگ پینگ جیلیز کا آخری بیچ صرف تمہارے لیے ہے، اور اب سے میں بھی تمہارا ہی ہوں۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیسے کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ تمہاری سیکنڈ ہینڈ پرپوزل سے تو بہتر ہی ہے، اور ویسے بھی مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ مجھے شادی تو کرنی ہی پڑے گی۔ وہ کہتی ہے تمہیں شادی کیوں کرنی پڑے گی، تمہاری کون سی مجبوری ہے؟ وہ بتاتا ہے اس کے کوئی جاننے والے کینیڈا میں ہیں اور اسے بہت عرصے سے فورس کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر چلا جائے۔ میں اسے کافی دفعہ ریفیوز کر چکا ہوں مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اگر میں شادی کر لوں گا تو وہ ایونچولی سمجھ جائیں گے اور مجھے بار بار بلانا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد ہیونگ جیوک کو اس کی گروم رنگ دکھاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ میں نے رینٹ کی ہے مگر میں نے اپنی خریدی ہے کیونکہ مجھے شادی کے بعد بھی آفس تو روز ہی پہن کے جانی پڑے گی۔ جیوک اس سے کہتا ہے کہ تم ایک بار پھر سوچ لو، یہ تمہارا آخری چانس ہے، کہیں تم شادی کر کے ریگریٹ تو نہیں کرو گی؟ وہ کہتی ہے ریگریٹ تو مجھے ہوگا لیکن صرف سنگل ہونے کی وجہ سے میں اپنے کریئر میں اتنی بڑی بڑی اپرچونیٹیز کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، تو اس لیے یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں جہاں سوئی ہونگ اور جائے ہونگ اس کی پرپوزل ویڈیو کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے شادی میں دکھانی ہوتی ہے، اور حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ وہی ہیونگ اپنی پینگ پینگ جیلیز کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمائی ہوتی اور ایکسائٹمنٹ سے سونے کے لیے چلی جاتی ہے اپنی پرپوزل رنگ کو دیکھتے ہوئے۔ نیکسٹ سین میں ویڈنگ ڈے دکھایا جاتا ہے۔ سب لوگ ویڈنگ ہال پہنچتے ہیں جہاں سوئی ہونگ کسی شیپ ڈاگ کی طرح چالاکی سے سارے گیسٹ کو ارینج کرتی ہے اور کچھ مہمانوں کو گروم سائڈ پر بٹھا دیتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ وہ جگہ بھی خالی ہے۔ وہی جایونگ کسی کبوتر کی طرح ادھر ادھر فیک نیوز پھیلانا شروع کر دیتی ہے کہ کی ساری فیملی اوورسیز رہتی ہے، اس وجہ سے کوریا میں کوئی بھی نہیں ہے اور زیادہ لوگ شادی میں اس کی طرف سے نہیں آ سکے، جو کہ ہیونگ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔
جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ سب مل کر شادی ارینج کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی ہیونگ انٹرنس میں کھڑی ہو کر سارے گیسٹ کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے، جہاں پر ووجے کے اس کو دیکھ کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ سب لوگ اسے آ کر کنگریٹس کر رہے ہوتے ہیں اور کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہیں اس کے خیال میں دکھایا کہ جیوک اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے باقی سب کا تو رول بتا دیا، لیکن میرا اس میں کیا رول ہے، میں کیا کروں گا؟ وہ کہتی ہے تمہارا رول یہ ہے کہ تمہیں صرف اور صرف سب کی نظروں سے دور رہنا ہے، کوئی بھی گیسٹ تمہیں دیکھے نہیں، تاکہ گیسٹ تمہیں زیادہ یاد نہ رکھیں۔ وہیں نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ برائڈل روم میں ہیونگ کی ماں اپنے آرفنیج کے سارے بچوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہوتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں۔ سب انہیں بہت ہی پیار سے مل رہے ہوتے ہیں، جو دیکھ کے سویونگ اور جایونگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اب سمجھ آیا ہے یہ ہیونگ کی فیک ویڈنگ نہیں بلکہ موم کا پہلا فیونرل ہے۔ وہیں ہیونگ اپنی برائڈل انٹری کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے اور اپنی ہیلپر سے کہتی ہے کہ پلیز گروم کو بلا دیں۔ وہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور تبھی سامنے سے ایک دوسرے ہال کی برائڈ نکلتی ہے اپنے فادر کے ساتھ انٹر ہونے کے لیے۔ وہ دونوں اتنے نروس ہوتے ہیں اور آپس میں اتنے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیونگ انہیں دیکھ کے بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور اسے اپنے پاپا یاد آ جاتے ہیں کہ کیسے وہ جب گھر چھوڑ کر گئی تھی تو وہ اسے منانے کے لیے آئے تھے۔ وہ سارا سین یاد کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے پاپا سے کہا تھا کہ میں گھر نہیں آؤں گی اور میں بھی کسی آرفنیج میں ہی جا کر رہ لوں گی، اور اس کے پاپا اسے اتنے پیار سے منا رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، تم گھر چلو، اب ہم تینوں مل کے رہیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ اب ہم کسی اور کو نہیں لے کر آئیں گے۔ وہ اس کے پاپا اسے پیار سے مناتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کی بات نہیں سنتی ہے۔ وہیں ہیونگ اور جیو کی انٹری ہوتی ہے، جہاں سب لوگ انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، حیران بھی، اور تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اسی ریگریٹ میں ہوتی ہے اور وہی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے اپنے پاپا کی بات اس دن مان لی ہوتی تو شاید وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے نہ گئے ہوتے۔ اور وہ پھر اپنی موم کو دیکھ کر سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیا ان کو بھی اتنا ہی ریگریٹ ہوتا ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنی اچھائی کی وجہ سے اپنی فیملی کو نظر انداز نہ کیا ہوتا تو آج ہم لوگ خوشی خوشی رہ رہے ہوتے۔ وہ سب کے سامنے تو خوش ہو رہی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جایونگ بیٹھ کر سارے گفٹ انویلپ سمیٹ رہی ہوتی ہے، ابھی وہاں پر سیکرٹری آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ ابھی بھی گفٹ لے رہی ہیں؟ وہ جب اوپر دیکھتی ہے تو وہ یو ہجون ہوتا ہے جو کہ اس کا اسکول فیلو ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، مگر وہیں دکھایا جاتا ہے کہ بوکیونگ وہ ناولز پڑھ لیتا ہے جو اس کی موم پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ بہت برے برے کمنٹس کر دیتا ہے کہ کوئی اتنے برے اور واہیات ناولز کیسے لکھ سکتا ہے، اور وہ کون ہوگا جو ایسے ناولز لکھتا ہوگا۔ نیکسٹ سین میں ہیونگ اور جیو ویڈنگ ہال سے نکل کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بائے کہنے والے ہوتے ہیں، وہ اسے اپنی رنگ پکڑانے والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر ہیلنگ اور ووجے آ جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو لفٹ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں، میری ٹیکسی آنے والی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم بھی وہیں پر ہی جا رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ آ جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہیونگ ہیلنگ سے پوچھتی ہے کہ آپ وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے جو کمپنی کی طرف سے ہمیں وہاں پر اسٹے ملا تھا وہ ہم نے تب شادی کے ٹائم پہ یوز نہیں کیا تھا، ہم ڈائریکٹ ہنی مون پہ چلے گئے تھے، اس لیے اب ہم بھی وہیں پر ہی جا رہے ہیں۔ وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ وہیں ان کے ساتھ ساتھ ملتے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے آتے رہتے ہیں، ایون ان کے رومز بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ان سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہیں اکٹھے ہی رہنا پڑ جاتا ہے، اور یہیں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد ایپیلوگ میں دکھایا جاتا ہے جب سیریمنی کے دوران ہی سانگ گروم سے ہیونگ کی موم کو گلے لگانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ اسے فوراً پہچان لیتی ہیں کہ جی تم ہی ہو، اور یہاں ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے۔